नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे फ़र्ज़ उलूम कोर्स का सबक नंबर 28 है। वुज़ू का बयान पेज नंबर 256 से हम पढ़ेंगे। सवाल, वुज़ू में कितने और कौन से फ़र्ज़ हैं? जवाब, वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। पहला चेहरा धोना, दूसरा कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना और चौथा टखनों समेत दोनों पांव धोना। ये याद होने चाहिए, वैसे अमूमन याद ही होते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं याद तो ये याद करें लाजमी तौर पर। इन 4 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी रह गया तो वुज़ू नहीं होगा। सवाल, किसी उज़्व को धोने के क्या माने हैं? जवाब, किसी उज़्व के धोने के ये माना है कि इस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए, 2 कतरे 2 बूंद पानी ये उसके ऊपर से गुजर जाए, बह जाए, इसको धोना कहेंगे। भीग जाने या तेल की तरह पानी छुपड़ लेने से या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। ना इससे वुज़ू होगा और ना ही गुस्ल अदा होगा। तो इसलिए इसका भी ख्याल रखा जाए, वुज़ू और गुस्ल में अच्छी तरह पानी बहाया जाए। इस अमर का लिहाज बहुत ज़रूरी है, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और नमाजें अकारत जाती हैं। अकारत का मतलब होता है ज़ाया जाती हैं। सवाल, चेहरे से क्या मुराद है? जवाब, लंबाई में जो है चेहरे से मुराद ये है कि लंबाई में शुरू पेशानी, यानी कि जहां आदतन बाल उगते हैं वहां से नीचे ठोड़ी तक, और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। सवाल, ठोड़ी के नीचे जो जिल्द है क्या इसका धोना फर्ज है? दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है, और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के जो है गर्दे में आए तो इनका धोना फर्ज है, और जड़ों का धोना फर्ज नहीं, और जो हल्के से नीचे हों उनका धोना ज़रूरी नहीं। और अगर कुछ हिस्से में घने हों और कुछ छिद्रे हों तो जहां घने हों वहां बाल, और जहां छिद्रे हैं उस जगह का धोना ये फर्ज है। इसको आप यूं समझ लें कि बाज लोगों को आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर जो दाढ़ी आती है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है। कहीं पर बाल होंगे तो कहीं पर वो चेहरे की खाल नजर आ रही होगी उनके। मुकम्मल जो है दाढ़ी के साथ उनका चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ नहीं होगा। और बाज लोगों को इतनी माशाल्लाह वो दाढ़ी आती है, दाढ़ी के बाल, कि वो बिल्कुल खाल जो होती है ना, चमड़ी चमड़ी कह लें या वो गाल कह लें, बिल्कुल नजर नहीं आते, इतने वो बाल ज्यादा होते हैं। तो फिर इसको कहेंगे घनी दाढ़ी। और कहीं बाल हो और कहीं से ये नजर आ रहा हो जिल्द का हिस्सा, तो इसको कहेंगे छिदरी। तो इस हालत में फिर इस कैफियत में ये हुक्म होगा कि मुकम्मल जो है पानी बहाना ये फर्ज है। और अगर घने बाल हैं, वो जिल्द का हिस्सा नजर नहीं आता, तो फिर क्या है कि दाढ़ी को धोना ये फर्ज है। मुकम्मल जो है वो जिल्द तक पानी पहुंचाना, यानी उसमें जिल्द भी अच्छी तरह तर हो, ये जरूरी नहीं, बस दाढ़ी अच्छी तरह तर हो जाए तो वहां फिर वैसे ही पानी पहुंच जाएगा। सवाल, वुजू की सुन्नतें बयान कर दें। जवाब, वुजू में दरज झेल सुन्नतें हैं, जैसा कि वुजू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत से वुजू करना, बिस्मिल्लाह से शुरू करना, इब्तिदा में दोनों हाथों को गिट्टों तक 3 बार धोना, मिसवाक करना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, और इनमें मुबालगा करना, यानी अच्छी तरह से कि जो है जब कुल्ली करें नाक में पानी चढ़ाएं, जो तरीक़ेकार के मुताबिक, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक करें, कि अच्छी तरह जो है जब दिल मुतमईन हो जाए, अच्छी तरह जो है मुबालगा करें जब दिल मुतमईन हो जाए। ये नहीं कि बस थोड़ा सा पानी लगाए फेंक दे, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी जो है जान ना छुड़ाएं, अच्छी तरह पानी चढ़ाएं, नाक में कुल्ली करें। दाढ़ी का खिलाल करना ये मर्द के लिए है, औरत के लिए ये सुन्नत नहीं है। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, जो आज़ाद धोने हैं इनको 3 मरतबा धोना, पूरे सर का एक ही बार मसा करना। ये याद रखें कि चौथाई सर का जो मसा ये फर्ज है, पूरे सर का मसा ये सुन्नत है। कानों का मसा करना, तरतीब के पहले मुंह फिर हाथ धोएं, फिर सर का मसा करें, फिर पाँव धोएं, पै दर पै। पै दर पै का मतलब है कि पहले वाला उस जो है वो सूखने ना पाए कि दूसरा धो लेना। रवानगी से वुजू करेंगे तो फिर इसी तरह हो जाएगा। ये नहीं है ना आप चेहरा धो के फिर बैठे रहें, तो ऐसा नहीं है।
ساتھ ساتھ وضو کرتے رہیں گے تو یہ ترتیب جو ہے یہ برقرار رہے گی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی آپ یاد رکھیں 13 یہ سنتیں بیان ہوئی ہے۔ بعض جو ہے فقہ کی کتابیں اس میں مختلف بھی بیان ہوئی ہیں، جس طرح امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں 14 سنتوں کا ذکر کیا، تو فقہ کی کتابوں میں جس طرح بیان کی گئی ہیں ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ سوال، مسواک کے کچھ آداب بیان کر دیں جو مسواک کی جاتی ہے۔ جواب، مسواک جو ہے کم سے کم تین مرتبہ داہنے بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اس طرح کہ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے، ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے۔ ٹوٹیز کے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے وہ صاف ہو جائے گی، ریشے وغیرہ جو اس کے بنے ہوتے ہیں ان کو دھو لے۔ یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے، جب مسواک کر لے تو اس کے بعد پھر دھو لے۔ مسواک نہ بہت نرم ہو اور نہ سخت، درمیانی کیفیت میں ہو، اور پلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، چنگلیا کے برابر موٹی ہو۔ چنگلیا کہتے ہیں یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اس کو چنگلیا کہتے ہیں، اس کے برابر موٹی ہو، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک 1 بالش سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اچھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے علماء کا کلام ہے۔ بعض علماء نے، یہ روایت ہے، بعض علماء نے اس کو موضوع بھی کہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر فتاوی رضویہ میں، فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں بہت زیادہ کلام کیا ہے اس کے اوپر، پورا فتویٰ لکھا ہے اس کے اوپر۔ تو بہرحال اس کو مطلقاً موضوع نہیں کہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کسی حدیث کو ہم ایسے تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ ہے ہی نہیں، تحقیق ضروری ہے۔ 7، جب قابل استعمال نہ رہے مسواک تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرا، کسی ناپاک جگہ نہ گرے۔ ایک تو وہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کی جو ہے تعظیم چاہیے۔ دوسرے آب دہن جو ہے، آب دہن مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اسی لیے پخانہ میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے نا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، یا جب وہ آپ مقدس اوراق وغیرہ دفن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیں، یا ویسے ہی کسی جگہ پر اس کو دفن کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ داہنے ہاتھ سے کریں اور اس طرح ہاتھ میں لے کے چھنگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر، اور انگوٹھا جو ہے سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں۔ چت لیٹ کر مسواک نہ کرے، چت لیٹ کر مسواک نہ کرے۔ دیکھیں نا، ویسے ہی بندہ لیٹے لیٹے مسواک کرے گا، عجیب ہی لگے گا نا، دیکھنے والا کیا کہے گا، یہ تو کوئی ہے ہی چول، کس طرح مسواک کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے والے یہی کہے گا نا کہ کیسا یہ عجیب بندہ بھی لیٹے لیٹے مسواک کر رہا ہے۔ اس لیے چت لیٹ کر مسواک نہ کرے۔ مسواک زمین پر پڑی نہ چھوڑے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشے کی جانب اوپر ہو۔ جو ریشے ہوتے ہیں نا وہ اوپر کی جانب رکھے، نیچے کی جانب نہ رکھے، یعنی وہ جو چیز جو حصہ دانتوں میں کیا جاتا ہے اس کو اوپر کی طرف رکھے۔ اور مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے۔ یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے۔ زیادہ عمر میں ہوتا ہے نا دانت گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر مسوڑوں پر کپڑا وغیرہ پھیر لے۔ مسواک نہیں ہے تو انگلی سے جو ہے اچھی طرح دانتوں پر پھیر لے، اچھی طرح دانت صاف کر لے۔ مرد کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی یہی ہے۔ خواتین بھی ظاہر مسواک کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نرم مسواک کریں، یا خواتین مسواک نہ کریں بالفرض تو دوسری جو چیزیں ہیں جس طرح مسی وغیرہ، دنداسا، اس طرح کی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں آپ مل جاتی ہیں پنسار سے، تو ان سے بھی مسواک کر سکتی ہیں، یعنی مسواک کی جگہ ان کو بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ مقصد تو ہے نا دانتوں کی صفائی۔ وضو کے مستحبات بیان کر دیں۔ مستحبات، یہ مستحب کی جمع ہے، مستحبات۔ جواب، وضو کے مستحبات درج ذیل ہیں۔ وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر قبلہ رو بیٹھنا، وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، ضرورت ہو پھر کوئی حرج نہیں، دوران وضو دینی گفتگو نہ کرنا۔ اکثر لکھا ہوتا نا وضو خانوں پہ کہ وضو کرتے وقت گفتگو نہ کریں، تو یہ آداب میں سے بھی ہے، خاموشی سے وضو کریں، گفتگو نہ کریں۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیر کر جو ہے مل کر
پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر سردیوں میں، ہے وہ خشکی آئی ہوتی ہے، اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں، بازوؤں کے اوپر، چہرے کے اوپر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر مل کر جو ہے پانی لگائیں۔ 5، دل کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرنا، وضو کے بارے میں وارد شدہ دعائیں پڑھنا، وضو کے بارے میں وارد شدہ دعائیں پڑھنا۔ وارد شدہ سے یہ مراد ہے کہ جو احادیث میں دعائیں آئی ہیں کہ کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا، ہر چیز کی الگ الگ دعا ہے، تو یہ دعائیں پڑھنا۔ ہر اس دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں کانوں کی سوراخ میں داخل کرنا، اگر پہنی ہوئی انگوٹھی کھلی ہو تو اسے حرکت دینا، اگر کھلی نہ ہو، تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ چھلا وغیرہ تو ویسے بھی نہیں پہننے چاہیے، اکثر پہنے ہوتے ہیں نا لوگوں نے چھلے، مردوں کے لیے تو ظاہر ہے ایک ہی انگوٹھی کا حکم ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی ہو 4 ماشے سے کچھ کم، یہ مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی انگوٹھی پہننا نہیں جائز نہیں ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی 4 ماشے سے رتی کم۔ خواتین جو ہے آرٹیفیشل چاندی وغیرہ کوئی بھی پہن سکتی ہیں، خواتین کے لیے اس میں جو ہے حکم اور ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو بہرحال خواتین نے بھی اس طرح کی چیزیں پہنی ہو تو احتیاط کریں، وضو میں، غسل میں وہاں پر پانی پہنچائیں ان کو ہلا جلا کر۔ کلی اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا، جبکہ ناک کی صفائی بائیں ہاتھ سے کرنا۔ غیر معذور کے لیے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، غیر معذور یعنی جو شرعی معذور نہ ہو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، اس کی تو فضیلت بھی ہے۔ سر کے مسح کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے، اور کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصہ کا مسح کرے، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی اندرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح۔ پشت یہ جو بیک سائیڈ ہوتی ہے یہ گردن پر کر دے۔ اسی طرح جو ہے وضو کے مکروہات بیان کر دی، یہ سوال ہے، جواب وضو کے مکروہات درج ذیل ہیں۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی آپ جب برتن سے وضو کریں نا، اب وہی پانی جو ہے آپ کے اعضاء سے لگے وہی آپ دوبارہ اس برتن میں گرائیں، ایسا نہیں کرنا۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکھار ڈالنا یا کلی کرنا، قبلہ کی طرف پروٹوکول کے ساتھ۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ قبلہ شریف کی طرف بندہ رخ کر کے بیٹھا وضو کر رہا ہوتا ہے تو چہرہ ظاہرہ اس کے نیچے ہی ہوتا ہے، اور اس میں تو پھر یہ حکم نہیں آئے گا نا کہ قبلہ شریف کی طرف وہ تھوک رہا ہے، کیونکہ چہرہ اس کا نیچے کی طرف ہوتا ہے، اب وہ اپنے وضو میں مشغول ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ قبلہ شریف کی طرف چہرہ کریں اور باقاعدہ طور پر چہرہ کر کے تھوکیں، تو یہ منع ہے۔ بغیر ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، بس درمیانہ انداز رکھیں، نہ زیادہ کم نہ زیادہ زیادہ، یعنی بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت زیادہ کم بھی نہ ہو۔ منہ پر پانی مارنا، ایک تو ہوتا ہے نا ویسی پانی جو ہے چپڑ لینا، ہلکا سا مارنا، ایک ہوتا ہے زور زور سے مارنا، وہ پاس بیٹھا بندہ بھی مصیبت میں پڑ جائے، پاس بیٹھا بھی کہے او بھائی کیا کر رہے ہو، اس طرح بھی نہ پانی گرائیں کہ پاس بیٹھے بندے کے اوپر بھی گرے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، آواز نکالنا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، یہ جو آگے گلا ہوتا ہے اس کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی پانی لیا پھر مسح، پھر پانی پھر مسح، پھر پانی پھر مسح، ایسے نہیں، ایک ہی بار پانی لے کے برے ایک ہی بار مسح کر دے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ یہ قاعدہ انہوں نے بیان کر دیا کہ اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو مکروہ کا ترک ہو جائے گا، سنت کو ترک کریں گے تو مکروہ عمل ہو جائے گا، تو اس لیے سنت کے مطابق کریں۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جواب درج ذیل چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا نکلے اگر جو ہے شرمگاہ سے، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، اسی طرح مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو، شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بہتی نجاست نکلے، گندگی، ٹوٹ جائے گا وضو۔ کھانے پانی یا سفرہ یعنی کڑوے پانی کی منہ بھر کہ یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکے، وہ جو یکدم سے آ جاتی ہے،
یک لخت آتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. منہ سے خون نکلا اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں. اچھا اب کیسے پتہ چلے گا بھائی کہ غلبہ ہے یا نہیں؟ تو غلبہ کی شناخت یہ ہاں یہ بیان کی گئی، اس کو آپ سمجھے. غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا. وہ سرخی آ جاتی ہے نا، وہ لال ہو جاتا ہے، پنجابی میں جس کو لال رتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اگر زرد ہو تو پھر یہ مغلوب سمجھا جائے گا. اسی طرح ایسی غفلت والی نیند جس میں مقعد جمی نہ ہو، مقعد کہتے ہیں شرمگاہ کو، بے ہوشی، جنون، نشہ، پاگل کا رکوع سجود والی جو ہے بالغ، پاگل ٹائپ ہوتے ہیں نا، مینٹل ٹائپ، یہ دورے سے پڑ جاتے ہیں ان کو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. مینٹلوں کی طرح بندہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پاگلوں کی طرح اس کو دورہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بالغ جو ہے، بالغ کا رکوع سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں کہا، تو کہا لگانے سے بھی نماز میں جو ہے بالغ نے اس طرح کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. مباشرت فاحشہ یہ کیا ہوتی ہے جی؟ یہ ہے کہ عضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا. جس طرح میاں بیوی لیٹے ہوں کپڑے وغیرہ اتار کر تو مس کریں اعلی تناسل کو مرد عورت کی شرمگاہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. بہتے خون کی کیا وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا. جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو. منہ بھر کی مثال اوپر جس طرح وہ دے دی گئی. سوال، ستر کھلنے یا دوسرے کا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اپنا اور دوسرا جو ہے لوگوں کا ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بھی اصل بات ہے. ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب ستر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجے کے فوراً ہی بات چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے. بغیر وضو قرآن پاک جو ہے چھونا یا پڑھنا یہ کیسا؟ بے وضو شخص کو قرآن مجید چھونا یہ حرام ہے، اور بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے. ہاتھ لگائے گا تو یہ جائز نہیں ہے، اب ایسے زبانی پڑھے گا وہ قرآن پاک بے وضو شخص تو پھر جائز ہے. آگے ہے جی موزوں پر مسح کا بیان. اگر کسی نے موزے پہنے ہو تو کیا وہ پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں. جو مرد یا عورت موزے پہنے ہو اگر وہ وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے تو جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرطیہ مسح جو ہے مسح جائز سمجھے، مسح کو جائز سمجھے، موزے پر مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے شرائط پائے جانے کی صورت میں. سوال، موزوں پر مسح کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اب یہ آپ سمجھے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. اس کے لیے چند شرطیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ جو ہے ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے. ایڑی کھلی نہ ہو، ایڑی جو ہے نہ کھلی ہو، بالکل نظر نہ آ رہی ہو، چھپ جائے. پاؤں سے جو ہے وہ چپٹا ہو مسح، اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل سکے پھر سکے. چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیز چیز کا، یعنی کہ جس میں پانی رس کر نہ جا سکے. بلکہ اگر پورا کسی دبیز چیز کا ہے تو فتویٰ اسی پر ہے کہ اس پر بھی مسح جائز ہے. جد الممتار، جد الممتار یہ کتاب کا نام ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. لہٰذا ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا یہ فرض ہے. ٹھیک ہو گئے جی. مسح جو ہے اعلیٰ قسم کا یہ ہونا چاہیے، چمڑے وغیرہ کا بنا ہونا چاہیے. اب سوتی کوئی اونی موزے پہنے ہو کہ جی میں تو مسح کروں گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. وضو کر کے پہنا ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنا اور بعد میں پورا وضو کر لیا، اس صورت میں مسح کر سکتا ہے. کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، لیکن اگر وہ پھٹا ہوا ہے موزہ، اس میں جو ہے پاؤں نظر آ رہے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے. سوال، ایک دفعہ موزے پہننے کے بعد کب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ جواب، اس کی مدت مقیم کے لیے یعنی جو مقامی بندہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے واسطے جو ہے 3 دن 3 راتیں، اور موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہو اس کا شمار ہے. مثلا یوں سمجھ لیں کہ صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا
ظہر کے بعد پہلی بات حدث ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسا کرے، اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک، 24 گھنٹے سے، یعنی یہ مراد ہے۔ سوال، موزوں پر مسا کا طریقہ کیا ہے؟ موزوں پر مسا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کرنے کے بعد دانے ہاتھ کی 3 انگلیاں دانے پاؤں کی پشت کے سرے پر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بقدر 3 انگل کے کھینچ لی جائے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک جو ہے پہنچ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ افضل طریقہ یہی ہوگا، سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک وہ ہاتھوں کو لے جائے، لیکن اگر 3 انگل کے اس نے وہ مسا کر لیا، پھیر لیا، تو مسا ہو جائے گا۔ موضوع پر مسا کے کتنے جو ہے وہ فرض ہیں؟ جواب، مسا میں فرض 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر موزہ کا مسا ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، دوسرا یہ کہ موزے کی پیٹھ پر مسا ہونا، پیٹھ یعنی بیک سائڈ پر۔ مسا کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسا بھی جاتا رہتا ہے، مدت پوری ہو جانے سے مسا جاتا رہتا ہے، یعنی جیسے مدت پوری ہوگی نا تو مسا ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ موزے اتار دینے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ ایک ہی اتارو، یعنی جیسے ہی موزہ اتارے گا وضو جو ہے پھر یعنی مسا جو اس نے کیا تھا وہ مسا ٹوٹ جائے گا۔ موزے پہن کر پانی میں چلا کہ ایک پاؤں کا آدھا سے زیادہ حصہ جو ہے دھل گیا، یا کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا، تو کیا ہوگا؟ مسا ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ حکم ہوگا کرنے کا۔ جن پر غسل فرض ہو کیا وہ بھی پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسا کر سکتے ہیں؟ جواب، جن پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسا نہیں کر سکتے۔ جس پر غسل فرض ہے وہ موزے کے اوپر مسا نہیں کر سکتا، بلکہ پھر وہ مکمل غسل کرے۔ تو یہ آج کے ہمارے مسائل تھے وضو اور مسح کے بارے میں، موزوں پر مسح کے بارے میں۔ ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔